जी, अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका में इंतख़ाबात हो रहे हैं। अगले 4 साल की मुद्दत के लिए जो नए सदर हैं, उनका इंतख़ाब किया जाएगा और इस हवाले से बहुत से सवालात हैं। बहुत से दोस्त अहबाब भी पूछ रहे हैं कि क्या होगा? यहाँ पर जब हम कम्युनिटी इवेंट्स पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो यही बात बार-बार होती है वहाँ पर कि क्या होगा? लोगों में एक उम्मीद की फ़ज़ा है, मगर एक खौफ़ भी है और उस खौफ़ की बुनियाद जो है ख़ास तौर पर इमिग्रेंट कम्युनिटी में वो 2016 का इलेक्शन है, जिसमें हिलरी क्लिंटन बज़ाहिर जो सर्वेज़ हो रहे थे, उनमें आगे नज़र आ रही थीं, लेकिन ऐन मौके पर सदर ट्रंप बाजी ले गए और फिर पिछले 4 साल में जो उनका रिकॉर्ड रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ या मुसलमान या स्याह फ़ाम जो कम्युनिटीज़ हैं, उनकी तरफ कोई वो इतना ज़्यादा गर्मजोश नहीं रहे बतौर एक मुल्क के लीडर के। तो उस हवाले से जो है एक बहुत अनसर्टेन सी सिचुएशन है। तो मैंने सोचा कि चलें इस पर थोड़ी-सी बात करते हैं। वैसे भी बड़े अरसे से मैंने कोई वीडियो नहीं की। पहला जो पॉइंट इस इलेक्शन के हवाले से समझने का है, वो ये है कि अमरीकी सदारती इलेक्शन एक लिहाज से पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। जो सिस्टम है इलेक्टोरल कॉलेज का, और किस तरह से वोट दिए जाते हैं और इवेंचुअली सदर किस तरह से मुंतखब होता है, वो दुनिया से मुख्तलिफ है। फिर ये कि जो आप अपनी सियासी वाबस्तगी एक तरह से पहले से डिक्लेयर कर देते हैं, वो भी दुनिया से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले इस तरह नहीं होता। लोग पहले ही जाकर इलेक्शन के दिन ही जाकर वोट देते हैं और अपनी राय का इज़हार करते हैं। तो अगर हम उसको सामने रखें, तो बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो ट्रेडिशनली रेड रही हैं, यानी रिपब्लिकन्स को वोट करती रही हैं, या ट्रेडिशनली ब्लू रही हैं और डेमोक्रेट्स को वोट करती रही हैं। जैसे कैलिफोर्निया है, बड़ी रियासत है, उसके 55 डेलीगेट्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। इसी तरह वर्जीनिया है, जो कि एक बड़ी रियासत है। ये इस तरह की रियासतें जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स को वोट करती रही हैं, वो इस दफ़ा भी जो बाइडन को वोट करेंगी और उस हवाले से किसी किस्म का इब्हाम बाकी नहीं है। फिर जैसे फ्लोरिडा है, ट्रेडिशनली रिपब्लिकन्स को वोट करते रहे हैं, एक और बड़ी रियासत है। लेकिन और उनके 29 डेलीगेट्स हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें। इसी तरह जो दूसरी बेल्ट है, जैसे रूरल बेल्ट है, या जिसको हम यहाँ बाइबल बेल्ट कहते हैं, उसमें सदर ट्रंप को और रिपब्लिकन पार्टी को हमेशा एक तारीखी तौर पर बरतरी हासिल रही है और इस दफा भी यही इम्कान है। सो अगर हम एक ब्रेकअप करें कि कौन सी स्टेट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपना वाबस्तगी जाहिर कर चुकी हैं और उस हवाले से जो है जो ट्रेडिशनल पैटर्न है वही फॉलो होगा, तो अब रेस आकर रुकती है स्विंग स्टेट्स पर। जो 6 स्विंग स्टेट्स हैं इन इलेक्शंस में, जिसमें पेंसिल्वेनिया है, जिसमें एरिज़ोना है, जिसमें मिशिगन है, जिसमें ओहायो है, जिसमें नॉर्थ कैरोलिना है और विस्कॉन्सिन है। ये सारी स्टेट्स पिछली दफा सदर ट्रंप जीत गए थे और हैरानी की बात ये थी कि जो मिशिगन है और विस्कॉन्सिन है, ये ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करती रही हैं, लेकिन बड़े नैरो मार्जिन से सदर ट्रंप ये इलेक्शन जीत गए थे। सो अगर जो बाइडन इस इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन को 538 का नंबर है जो तमाम डेलीगेट्स का बनता है 50 स्टेट्स का, जिसमें से मैजिक नंबर 270 है, हिलरी क्लिंटन उसमें से सिर्फ 232 हासिल कर पाई थी। मैजिक नंबर 270 का है। सो जो बाइडन को 38 वोट इलेक्टोरल कॉलेज के हिलरी क्लिंटन से ज्यादा चाहिए। सो इन 6 स्टेट्स में से अगर वो 2 या 3 भी फ्लिप करने में कामयाब हो जाते हैं अपने हक में, तो वो सबकत हासिल कर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप पर। और अभी तक इन तमाम स्टेट्स में यही
نظر آ رہا ہے کہ جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے، بٹ اگین یہی برتری سرویز میں ہلری کلنٹن کو بھی حاصل تھی 2016 کے الیکشن میں. لیکن دو بڑے فیکٹرز ہیں جنہیں اس دفعہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ان سرویز کے باوجود. پہلا تو یہ کہ 2016 کے الیکشن میں تقریباً 15% لوگ ایسے تھے جو ایک طرح سے انڈکلیئرڈ ووٹر تھے. انہوں نے الیکشن ڈے سے پہلے اپنی وابستگی ظاہر نہیں کی تھی. ان کی بڑی اکثریت اس دفعہ آلریڈی جو ہے وہ یا ریپبلکن یا ڈیموکریٹک پارٹی سے اپنی وابستگی ظاہر کر چکی ہے. سو تجزیہ کاروں کے لیے اندازہ لگانا آسان ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. پھر 2016 میں جو ٹوٹل ٹرن آؤٹ تھا، ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوئے تھے وہ 138 ملین تھے، یعنی تقریباً 14 کروڑ کے قریب. اس دفعہ ارلی ووٹنگ اور جو میل ان ووٹنگ ہے اس کے نمبرز ابھی تک جو سامنے آئے ہیں الیکشن ڈے سے پہلے، تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ لوگ آلریڈی ارلی ووٹ کر چکے ہیں. اور اس میں سے جو اندازے لگائے جا رہے ہیں جو بائیڈن کو اور ڈیموکریٹک پارٹی کو یقیناً اس میں زیادہ اکثریت حاصل ہوگی، کیونکہ صدر ٹرمپ کا جو پورا ایک انہوں نے نیریٹو بنایا ہے الیکشن سے پہلے، اس میں انہوں نے کہا کہ میل ان ووٹنگ میں بھی فراڈ ہو سکتا ہے، ارلی ووٹنگ میں بھی فراڈ ہو سکتا ہے، سو آپ الیکشن ڈے پر جائیں اور ووٹ کریں. سو جو گراؤنڈ سویل تھا، جو جوش و خروش تھا مائنورٹی کمیونٹیز میں، اور جب ہم مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، ہم سیاہ فام لوگوں کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم لیٹینو کمیونٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، دوسری جو عرب ممالک کے لوگ ہیں ان کی بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے بارہا اپنی کیمپینز میں مذہب کی بنیاد پر، ریس کی بنیاد پر، جغرافیکل باؤنڈریز کی بنیاد پر ان تمام کمیونٹیز کو نشانہ بنایا ہے. تو ان کے اندر ایک بہت زیادہ جوش و خروش ہے کہ ہم اس دفعہ جائیں اور ووٹ کریں، کیونکہ 2016 میں جو مائنورٹیز کا نمبر تھا وہ بڑا مارجنل سا تھا، اس سے پہلے کے الیکشن سے کوئی زیادہ مختلف نہیں تھا. حالانکہ کاسٹنگ ووٹ ان کے پاس اس وقت ہے، اگر وہ اپنا وزن کسی ایک امیدوار کے پلڑے میں ڈالیں تو وہ امیدوار جو ہے اس کو سبقت حاصل ہونے کا بہت قوی امکان ہے. سو اگر ہم یہ سمجھیں کہ مائنورٹیز کی اکثریت اسی طرح باہر آ کر ووٹ دے گی جیسا جو انہوں نے 2016 میں نہیں کیا، تو جو بائیڈن یقیناً صدر ٹرمپ کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ان ارلی ووٹس کی گنتی بھی امید ہے کہ آدھی رات کے بعد تک کسی وقت تک مکمل ہو جائے گی، کیونکہ الیکشن ڈے پر اکثر ریاستوں میں الیکشن ڈے تک ان ارلی ووٹس کا پہنچنا اور ان کا کاؤنٹ کیا جانا ضروری ہے. دوسرا فیکٹر جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑے ایشوز کیا ہیں. یہ بڑا سوال سننے میں آتا ہے، دوست پوچھتے ہیں کہ کن بنیادوں پر یہ الیکشن ہو رہا ہے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک واضح ڈیوائیڈ اس وقت پچھلے 4 سال میں ہو گئی ہے، جو ہوپ ورسز فیئر ہے. صدر ٹرمپ نے جو وائٹ کرسچن ووٹر ہے، جو کنزرویٹو ووٹر ہے، اس کو اپیل کرنے کی کوشش کی ہے، اس بیس کو سولیڈیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے بار بار اسلامک ٹیررزم کا نام لیا، انہوں نے چائنا کا نام لیا، انہوں نے جو میکسیکو کے ساتھ یا ساؤتھ امریکن کنٹریز کے ساتھ امریکہ کے معاملات ہیں، چاہے وہ دیوار کی تعمیر ہو یا ایلیگل بارڈر کراسنگ ہو یا منشیات ہوں، ان کا نام لیا. انہوں نے ابھی الیکشن ڈے کی صبح یہ ٹویٹ کیا کہ اگر جو بائیڈن کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کی سٹیٹس کو ایلیگل امیگرینٹس سے بھر دیں گے. سو انہوں نے خوف کی فضا جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے آپ کو پچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں آپ کو اس خوف سے نجات دلانے کے لیے بہترین آدمی ہوں. یہ ان کی جو لائل بیس ہے اس کو تو شاید اپیل کرے، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ ووٹر کے لیے اور امریکہ جسے میلٹنگ پاٹ کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ کوئی اتنا اچھا میسج نہیں تھا.
پھر ان کی جو پرفارمنس رہی ہے خاص طور پر کووڈ-19 میں اکانومی کے حوالے سے، جس طرح وہ سائنس کو ڈینائی کرتے رہے ہیں، سائنسدانوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اور امریکہ کو اس کا جو نقصان ہوا ہے ان کے ایکشنز کی وجہ سے، اس کا بھی ایک بہرحال بہت بڑا فیکٹر ہوگا۔ جو بائیڈن اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں ایک کینڈیڈیٹ آف ہوپ، کینڈیڈیٹ آف چینج، اور ایک ایسا کینڈیڈیٹ جو اس نفرت کے ماحول میں، اس خوف کے ماحول میں سب کو اکٹھا کر سکتا ہے، سب کو جو ہے قریب لانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہ ڈیبیٹس میں شاید اتنا ڈومینیٹ نہیں کر پائے، جس کا فائدہ بھی اٹھایا صدر ٹرمپ نے، اور ہم نے دیکھا کہ ڈیبیٹس کے بعد کے 2 ہفتوں میں تقریباً جو فرق زیادہ تھا سرویز میں جو بائیڈن کا صدر ٹرمپ سے، وہ نیرو ہوتا گیا، اگرچہ ابھی بھی سرویز میں واضح سبقت حاصل ہے صدر جو بائیڈن کو۔ پھر سابق صدر اوباما میدان میں کودے ہیں، انہوں نے کیمپین ریلیز سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو صدر ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں اس کو بھی جو بائیڈن کے حق میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ سپورٹ بیس ہے خاص طور پر سیاہ فام کمیونٹی میں اور امیگرنٹ کمیونٹیز میں۔ صدر اوباما کے لیے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کو۔ یہ سارے فیکٹر جو ہیں اگر ان کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ آل پالیٹکس جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوکل ہوتی ہے ایونچولی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن کو اس وقت اپنے حریف پر بظاہر ایک برتری حاصل ہے، اور آج رات کسی وقت تک جو ہے وہ اس کے انڈیکیٹرز بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، امید یہی کی جا سکتی ہے۔ فائنلی جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی ان کی پاکستان کی طرف کیا رہے گی جو بھی صدر منتخب ہوتا ہے۔ دیکھیے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے شروع میں آپ نے اگر ان کے ٹویٹس دیکھے ہوں جب وہ الیکٹ ہوئے تھے، یا اس کے فوری بعد کا رویہ دیکھا ہو، تو وہ خاصا جارحانہ تھا، اور یہ صرف پاکستان کی طرف محدود نہیں تھا۔ ان کا رویہ فارن پالیسی کے حوالے سے، لوکل جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ جارحانہ رہا ہے، کنفرنٹیشنل رہا ہے۔ جو بائیڈن اس کے مقابلے میں ریلیٹیولی میلو ہیں، وہ اس طرح سے کنفرنٹ نہیں کرتے۔ جو صدر اوباما کے 2 ٹینیورز تھے، اس میں بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کی فارن پالیسی پر جو بائیڈن کا بہت بڑا اثر ہے، کیونکہ جو بائیڈن جو سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس کو بہت عرصے تک ہیڈ کرتے رہے ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، یا صدر مشرف کے بعد جمہوریت کی بحالی ہو، اور اس میں جو پاکستان کو امداد وغیرہ دی گئی، اس میں ان کا بہت اہم رول تھا۔ اب ان دونوں میں سے جو بھی منتخب ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی طرف پالیسی جو ہے امریکہ کی بحیثیت ایک ریاست کے، اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی آئے گی، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا جب وزیر اعظم عمران خان بھی امریکہ آئے تھے کہ دونوں لیڈرز کے درمیان ایک وارمنگ آف ریلیشن شپ ایک طرح سے ہوئی تھی، اور اس کی بنیاد اس وقت افغانستان ہے، کیونکہ امریکہ افغانستان میں پھنسا ہوا ہے، انہیں وہاں سے نکلنا ہے، انہیں اس کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ خطے میں وہ پاکستان کو ناراض کریں، خاص طور پر اس وقت جب کہ ایک گرینڈ سٹینڈنگ صدر ٹرمپ نے کی ہے ٹورڈز چائنا، اور پاکستان بہرحال چائنا کا ایک ایلائی ہے جس کو ریجن میں وہ لوز نہیں کرنا چاہیں گے۔ ہاں، جو اوورٹ ایک کنفرنٹیشن کا سٹائل ہے، یا جو متنازعہ قسم کے بیانات صدر ٹرمپ کسی وقت دیتے ہیں، ان میں شاید کمی آئے گی، لیکن بائی اینڈ لارج کوئی فارن پالیسی میں اتنے بڑے چینجز نہیں دیکھتا، اور پاکستان کی ضرورت امریکہ کو بہرحال تب تک ضرور رہے گی جب تک طالبان کے ساتھ افغانستان کے حوالے سے کوئی معاہدہ طے نہیں پا جاتا۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر ایک الگ کہانی ہے، وہ اس وقت کی صورتحال پر ڈپینڈ کرے گا۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے، ووٹنگ شروع ہو چکی ہے،
چھٹی نہیں ہوتی امریکہ میں جب بھی صدارتی الیکشن ہوتا ہے. صرف ان اسکولوں میں یا کمیونٹی سینٹرز میں جہاں پر پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں وہاں پر چھٹی ہوتی ہے. باقی ایک عام طرح کا دن ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں، ووٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے کام پر چلے جاتے ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ آج صورتحال کیا رہتی ہے. اندازے یہی لگائے جا رہے ہیں کہ ریس جو ہے وہ بہت کلوز ہوگی اور اینڈ تک جو ہے وہ کسی بھی طرف معاملہ جا سکتا ہے، اگرچہ ابتدائی اندازے جو ہیں وہ جو بائیڈن کے حق میں ہیں.